बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि माह शाबान है और ये महीना खुसूसन उन अफराद के लिए जो दुआएं और कुछ मखसूस दुआएं जिनकी तलब इजाबत चाहते हैं उनके लिए मखसूस है और बड़ी फ़जीलत है इस माह की कि जहाँ पर मोमिनीन की दुआएं कबूल होती है। अलबत्ता तमाम के तमाम माह में जो है मोमिन यकीनन मुहतरम है, लेकिन यह है कि ये ख़ास वो महीना है कि जिसमें मोमिनीन की दुआएं मुस्तजाब होती है और एक अब्द जो है वो अपने परवरदिगार की बेहतर तरीके से क़ुर्बत हासिल कर सकता है। जिस तरीके से कुछ दिनों के ऊपर फ़जीलत हासिल है, इसी तरीके से कुछ माहों के ऊपर फ़जीलत हासिल है। और ये वो माह है कि जहाँ आप अपनी दुआओं को पेश कर सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर और आपकी दुआएं मुस्तजाब होती है। चूँकि ये वाहिद वो महीना है कि जहाँ ईद ही ईद है, यानी सिलसिले याद है कि जहाँ पर हमारे पास ख़ुद आइमा अतार अलैहिमुस्सलाम की विलादत है और उसके अलावा उन मुहिम शख्सियात की जो अहले बैत में एक ख़ास मर्तबा उनको हासिल है, जैसे हज़रत सरकार वफ़ा अलैहिस्सलाम। तो ये एक ख़ास महीना है और कोशिश करनी चाहिए कि इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें, चूँकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ज़िंदगी की इंतहा नज़दीक हमारी ज़िंदगी की इंतहा हो जाए और मौत जो है एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इंसान किसी वक्त भी इनकार नहीं कर सकता और इससे गफलत जो है वो यकीनन एक मोमिन के शान और शौकत में भी नहीं है। यानी मोमिन की शान नहीं है कि वो जाके मौत से गाफिल हो जाए। मौत तो बिल्कुल एक नज़दीक चीज़ है और नहायत ही नज़दीक है। तो जो मौका अल्लाह हमें फ़राहम करता है तो हमें उन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने ज़िक्र अस्कार इबादात में उन अवक़ात को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन अवक़ात को फ़जीलत दी है उसको हम इस्तिफ़ादा करें अपने ज़िक्र और फ़िक्र में। और मोमिन की शान यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाला होता है, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला होता है और उनके हर काम जो है उसमें अल्लाह का रंग शामिल होता है। यानी हर काम जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ायत हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो हर काम को अंजाम देता है। तो बिलखुसूस इस माह शाबान में, चूँकि अर्ज़ करूँ कि ये महीना इबादत का महीना है और हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत इलाही में ही गुजारना चाहिए। अलबत्ता उससे मुराद ये नहीं है कि इंसान जो है वो गोशा नशीन हो जाए, नहीं, दूसरी भी ज़िंदगी के जो काम है उनको भी साथ बेशक रखें, लेकिन उस काम में भी जो काम कर रहे हैं वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए इंसान को करना चाहिए कि नीयत जो है वो आपकी क्या है उस काम करने से। तो इंसान जो है इस माह में अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ज़ाहिर है कि जो गुनाहें हमसे सरज़द होती है और यकीनन गुनाह जो है चूँकि ज़राए जो है गुनाह के काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं इस दौर में, तो जो गुनाहें सरज़द होती है अवलन तो उसका तौबा करना चाहिए और तौबा के बाद उस गुनाहों से इंसान दूरी इख्तियार करे। और ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में मोमिन की ज़िम्मेदारी भी ये है कि अदाए वाजिबात और तर्क मुहर्रमात को सबसे अपने जो ज़िंदगी का शेड्यूल है उसमें सबसे पहले जो है इस चीज़ को रखें। मुस्तहबात और दूसरी चीज़ें जो है वो बात की है, लेकिन ये जो है जो अदाए वाजिबात है, जो वाजिब चीज़ें हैं, अल्लाह ने वाजिब करार दी है, फ़र्ज़ की है, तो ये जो वाजिब चीज़ें हैं इनको ज़रूर अपने ज़िंदगी के शेड्यूल में सबसे पहले इन चीज़ों को रखें कि वो वाजिबात को बेहतर तरीके से अदा कर सके। बाज़ लोग जो है मुस्तहबात की तरफ चले जाते हैं और ये जो वाजिबात है फिर इसमें थोड़ी कोताही हो जाती है। या जैसे मसलन गुनाह से दूरी करना वाजिब है,
گناہ سے دوری کرنا واجب ہے۔ تو اب جو ہے آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مستحبات بھی انجام دے رہے ہیں، تو یہ زیادہ جو ہے مناسب نہیں رہے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ادائے واجبات اور ترک محرمات کو زندگی کا شیڈیول کا پہلے سے پہلا یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو غیبت امام زمان علیہ السلام کے اس دور میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے وقت کے امام سے دور ہے، اور وقت کے امام سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ ہر عام آدمی امام کو نہیں دیکھ سکتا، البتہ دیکھتا بھی ہوگا تو پہچان نہیں سکتا۔ امام جو ہے وہ غیبت اس شکل میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ امام کی زیارت نہیں کرتا، بلکہ روایت میں موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ اس شخصیت کو تو ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان امام اس طریقے سے بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھتا ضرور ہے، لیکن عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پہچان سکے۔ تو ماہ شعبان اس عنوان سے بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ خود 15 شعبان کو ولادت باسعادت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے ایک یاد جو ہے وہ امام کی ہمارے دلوں میں اس 15 شعبان کی وجہ سے تازہ ہو جاتی ہے، چونکہ ہر ایک ایسی چیز جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، بعض ایسے دن ہوتے ہیں کہ اس دن کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے توجہات جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اپنے وقت کے امام کی طرف۔ تو اس عنوان سے بھی کافی بعظمت ہے یہ مہینہ کہ 15 شعبان کو دن ہوتا ہے ولادت باسعادت، اور اس میں یہ ہے کہ ہم بعض لوگ جو ہے اپنے خود مومنین عریضہ پیش کرتے ہیں امام کے لیے۔ عریضہ ضروری ہے، دیکھیں ہر وہ کام جو انسان کو امام کا قرب سے حاصل ہوتا ہے یقیناً کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے۔ بعض لوگ غلط استدلالات کرتے ہیں غلط طریقے سے، اور یہی چیزیں جو ہے بسا اوقات ہمیں دین سے بھی دور کر دیتی ہے۔ یہ فلاں چیز حدیث میں نہیں ہے، فلاں چیز حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلق ایک چیز کی طرف حکم دیتے ہیں۔ حدیث ایک دفعہ مکمل آپ کو حکم دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بعض چیزوں میں وہ اس کی توجیہات ہوتے ہیں۔ ایک چیز کی طرف آپ کو رغبت دی ہے تو اس سے مشابہ جو چیزیں ہیں اس میں بھی ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے اگر عریضے سے ہم امام کے نزدیک ہو سکتے ہیں، یقیناً امام کا قرب حاصل کرنا یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو ہم اگر اپنے وقت کے امام کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں تو یقیناً وہ تمام کام ہمیں انجام دینے چاہیے، اور اس میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ کام جس سے انسان امام سے اور خدا سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، یہ شاعر ہوتے ہیں، شاعر الہی میں آ جاتے ہیں، تو ہم جو ہے ان کاموں کو انجام دیں۔ لیکن ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں بعض چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، بس اس سے جو ہے انسان دور رہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہر وہ کام چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کام سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو یہ کام یقیناً جائز ہے، اور اس کام میں انسان کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، جیسے مثلاً جیسے لغویات کا سننا اور لغویات کاموں میں دلچسپی لینے سے انسان کو اللہ کی دوری اختیار ہوتی ہے، تو انسان دور ہوتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے پرہیز کرے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ حاضر خدمت ہے، اور
پروگرام کے سیگمنٹ میں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک عالم کو بھی دعوت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب سے رابطہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہی اسے رابطہ قائم ہو جائے تو انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔ تو یہاں پر جو ایک مہم چیز ہے، چونکہ ہمارا پروگرام امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے اور ان تمام بحوث کے اوپر اور ان تمام بحثوں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں امام زمان علیہ السلام سے جو بحث مربوط ہے، اور اس میں سے ایک بحث جو نہایت مہم ہے وہ یہ ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام چونکہ ظاہراً جو ہے امام غائب ہے، اور ہر عام شخص جو ہے وہ امام سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو ایسے امام جو غائب امام ہے ان کے کیا برکات ہوتے ہیں، کیا برکات ہیں ان کے۔ تو اس عنوان سے بھی یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع رہا، اور پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اگر ہمارا رابطہ قائم ہو جائے تو ضرور اس مہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہم جو ہے وہ امام جو ہمارے ہیں چونکہ اس وقت غیبت کے پردے میں ہیں تو کیا برکات ہیں ان کے۔ جی اس وقت خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید کمیل مہدی شیرازی صاحب قبلہ کے ساتھ قم المقدسہ سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس مہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام علی جناب، مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ قبلہ، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ خدا کا کرم ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بھی ممنون و مشکور ہوں کہ بین الحرمین سے لائیو مجھے لیا، اور یقیناً یہ ایک شیعہ، ایک محب اہل بیت کے لیے افتخار کا مقام ہے۔ سلامت رہے۔ بے شک میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلے بھی اس موضوع پر ہم تھوڑی بہت گفتگو کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظاہراً غائب ہے، غیبت کے پردے میں ہے۔ تو سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ امام غائب کے کیا برکات ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد اخترہ من شجرۃ الانبیاء رات الضیاء وضوابط العلیاء وصورت البطحہ وینابی الحکم صابیح الظلمہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل العبادت انتظار الفرج۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے اعیاد شعبانیہ حضرت عباس، مولا حسین، اور انشاءاللہ 15 شعبان امام سجاد، اور انشاءاللہ 15 شعبان ہمارے زمانے کے امام کی ولادت کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں، ان تمام تر اعیاد کی میں امام زمانہ کی بارگاہ میں، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں، اور تمام مومنین کی بارگاہ میں جو ہے ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل دوسری جو چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی سے کچھ عرصہ قبل جمعے کے دن پاکستان کے ایک شہر پشاور میں دہشت گردوں نے جو ہے خون کی ہولی مچائی، اور نہ جانے کتنے مولا کے چاہنے والے، امام زمانہ کے چاہنے والے، امام زمانہ کا دم بھرنے والے عزادار جو انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی تعزیت بھی ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے والی، آقا اور مولا اس وقت موجود ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ امام غائب ہیں، لیکن امام موجود ہیں۔ یہ امام کی غیبت وہ والی غیبت نہیں ہے کہ امام ہمیں دیکھ نہیں رہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمارے غموں پہ غمگین ہیں
اور ہماری خوشیوں میں خوش ہو رہے ہیں. بے شک. کوتاہی ہماری جانب سے ہے. اور انشاءاللہ آپ کے سوال کی جانب تھوڑا تمہیدن انشاءاللہ بات کو پہنچانے کے لیے ایک تمہید باندھو تو اللہ اس کے بعد برکات امام زمان کی طرف آتے ہیں. اس وقت ہمارے لیے کیا برکات اور فیوض امام زمانہ کی ذات سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. صحیح. تو میں نے سرنامہ کلام میں ہی رسول اللہ کی حدیث کو ذکر کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ افضل ترین عبادت جو ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، وہ اپنے زمانے کے امام یعنی امام زمانہ کا انتظار ہے. بے شک. اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار عبادت سب سے افضل ترین عبادت کیسے ہے. تو میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں گا. امام جعفر صادق، ہمارے چھٹے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوچھا گیا کہ مولا سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے. صحیح. تو آپ کے چھٹے مولا و آقا نے جواب دیا سب سے افضل ترین عبادت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا عبادات تو اور بھی بہت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور بہت ساری ہیں، تو ولایت امیر المؤمنین سب سے بڑی اور افضل ترین عبادت کیوں قرار پائی. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تمام تر عبادات کی عبادات ہیں، ان کا وقت معین ہے، وہ کہیں نہ کہیں معین ہے، لیکن ولایت امیر المؤمنین کی عبادت ہے کہ مومن جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جس زمان پہ بھی ہو، اگر دل میں علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہے تو وہ عبادت کی حالت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک، بے شک. تو جیسے ولایت امیر المؤمنین اور اماموں کی ولایت جو آخری مولا تک آتی ہے، یہ جز وقتی عبادت نہیں ہے اور یہ ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے، اس لیے سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے. بالکل اسی طرح انتظار بھی جز وقتی عبادت نہیں ہے. جی. انتظار جز وقتی عبادت نہیں ہے، بلکہ انتظار بھی ہمارے ساتھ ساتھ، ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بالکل. تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام تر عبادات میں افضل ترین انتظار فرج ہے، امام زمانہ کا انتظار ہے، کیونکہ یہ انتظار آپ کی زندگیوں میں مسلسل ہے. یہ تسلسل کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. آپ امام زمانہ سے مربوط مسلسل رہنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. آج بھی اگر یہ برنامہ، یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کے منتظر بننا چاہتے ہیں. مولا جانتے ہیں کہ گنہگار ہیں، مولا جانتے ہیں کہ بہت ساری کوتاہیاں ہیں ہم میں، لیکن مولا ہم آپ کے حقیقی منتظر بننا چاہتے ہیں. بے شک. یہ حقیقی منتظر بننے کے راستے پہ ہمارا ایک قدم ہے. بالکل. تو انتظار کا جو ہے یہ جو وقتی عبادت نہیں ہے، یہ مسلسل عبادت ہے جو ایک انسان اپنے زمانے کے امام کے لیے کر رہا ہے، اور یہ مسلسل ہے. تو اب انتظار کے اندر بھی جب ہم آتے ہیں، اور انتظار تو عزیزان محترم اور سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں اس ٹی وی کے توسط سے، اور ہمارے بھائی بھی، دیکھیے کہ انتظار اس چیز کا کروایا جاتا ہے جو بہت اہم اور مہم ہو. جی بالکل. اور اگر چیز اہم اور مہم نہ ہو تو اس کا یہ ہے کہ انتظار اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو اہم ہو، یقیناً تمام تر چیزوں پہ فوقیت رکھتے. بالکل. یعنی ہم اگر کوئی امتحان دیں تو ہمیں اس امتحان کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے. وہ انتظار ہمیں کیوں ہوتا ہے؟ بھائی امتحان دے دیا، اب نتیجے کا انتظار کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے بہت مہم اور اہم ہے کہ ہم نے جو امتحان دیا ہے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے. تو جو بھی چیز اہم ہوتی ہے اس کا انتظار ہوتا ہے. اہم چیز کا ہمیشہ انسان کو انتظار ہوتا ہے. اور خدا کی بھی روش یہی رہی ہے کہ خدا بھی جب کوئی اہم چیز دینے والا ہوتا ہے تو اس کا انتظار کرواتا ہے. رسول اللہ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا انتظار کرایا گیا. فاطمہ کا نور ایسے عطا نہیں ہوگا. اے محمد پہلے معراج پہ آنا پڑے گا. محمد جب معراج پہ آ جاؤ گے تو پھر شجرہ طوبہ کے پاس جانا پڑے گا اور پھر شجرہ طوبہ سے فاطمہ کا نور منتقل ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. یعنی انوار کا انتظار کروایا جاتا ہے. جو بھی چیز اہم ہو اس کا انتظار کروایا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے خداوند عالم جو ہم کا پالنے والا ہے، رب ہے،
خداوند عالم نے بھی ایک شخصیت کا انتظار کروایا. بے شک صحیح. اور وہ شخصیت جب اس دنیا میں نہیں آئی تھی تو خداوند عالم گاہے بگاہے نبیوں کے ذریعے سے، قرآنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خداوند عالم ہوشدار دیتا تھا کہ دیکھو ابھی دین کامل نہیں ہوا، ابھی کوئی آنے والا ہے، جی ابھی کوئی منجی بشریت آنے والا ہے، بے شک ابھی کوئی موعود آنے والا ہے. یہ خدا مسلسل 1,24,000 نبیوں کے ذریعے اس چیز کا اعلان کرتا رہا. اللہ اکبر. بے شک. کبھی حضرت کہتے ہیں کہ اس جہان کی عالم بشریت کے لیے جو منجی ہے، جو موعود ہے، وہ آنے والا ہے، وہ ابھی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو لوگوں، میرے پاس 1000 معجزات صحیح، میرے پاس 1,00,000 فضائل صحیح، لیکن دیکھو محمد نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ آنے والا ہے. کبھی یعقوب یہ نوید سناتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، کبھی اسماعیل یہ نوید سناتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، یوسف یہ نوید سناتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، کبھی سلمان اپنی سلیمان اتنی بڑی حکومت کے ساتھ یہ نوید سناتے ہیں کہ میں وہ نہیں کہ جس کا انتظار کیا. بے شک. تو وہ کون؟ 1,24,000 نبیوں کے سلسلے میں جس ہستی کا انتظار کیا گیا، ایک دن اس ہستی کا نور طلوع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہستی کا نور طلوع ہوا تو بارشیں برسنے لگی، فصلیں اگنے لگی، کعبے سے بت گرنے لگے. سبحان اللہ. اس ہستی کا نام کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. بے شک بے شک. خداوند عالم کو اتنے انتظار کے بعد، 1,24,000 نبیوں کے انتظار کے بعد، اس ہستی، اس آخر الزمان میں نبی مکرم، خاتمی مرتبت، فاطمہ کے بابا، علی کے چچا زاد حضرت محمد اس دنیا میں بھیج دیا. بے شک بے شک. عزیزان محترم، یہ 1,04,000 نبیوں کا انتظار جس ہستی پہ جا کے ختم ہوا، اور جس ہستی کو ختمی مرتبت قرار دیا گیا، جو رحمت للعالمین تھے، جن کی آنکھ عین اللہ، جن کا چہرہ وجہ اللہ، جن کی زبان لسان اللہ، جن کا پیٹو کم اللہ، جو سراپا اسد اللہ، جب ان کے ظہور کو خداوند عالم نے ان کی ولادت ہو گئی اور ختمی مرتبت اس جہان میں تشریف، تو پھر ایک مرتبہ سلسبیل وحدت سے دھلی ہوئی زبان یوں گویا سبحان اللہ کہ اے چاہنے والوں اے میرے چاہنے والوں، اے مجھے پکارنے والوں، اے مجھے ختمی مرتبت ماننے والوں، سن لو کہ ابھی ایک اور آنے والا ہے. یعنی میں یوں کہوں گا کہ محمد جو موعود تھے، وہ بھی جس کا انتظار کریں اسے مہدی موعود کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. تو یہ انتظار کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آدم سے شروع ہوا. ختمی مرتبت کے انتظار میں 1,04,000 نبیوں نے انتظار کیا، اور پھر وہ ہستی، رسول اللہ کی ہستی جس کا انتظار کر رہی ہے، وہ ذات ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی. بے شک. جابر بن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ سے آگے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آیت پڑھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. رسول اللہ اطیع اللہ سمجھ گئے، اطیع الرسول سمجھ گئے، یہ اولی الامر کون ہے؟ واہ. تو ایک مرتبہ سلسلہ وحدت سے تلی ہوئی زبان یوں گویا ہوئی کہ اے جابر سنو، اولی الامر وہی ہیں کہ جو واسطہ فیوز برکات الہی ہیں اس جہان. اللہ اکبر. اور وہ کوئی اور پہلا علی ابن ابی طالب ہے، اور ان میں آخری حسن کا بیٹا آخر الزمان مہدی موعود ہوگا، جس کا لقب بھی میرے لقب پہ ہوگا، جس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، اور جس کی کنیت پر ہوں. سبحان اللہ. بے شک. ایک مرتبہ جابر دوبارہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ مہدی آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ پردہ غیبت میں جائیں گے. تو ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہنے لگے حضرت جابر کہ یا رسول اللہ میں چلے گئے تو لوگ ان سے ارتباط کیسے برقرار کریں گے، اور یا رسول اللہ اگر وہ پردہ غیبت میں چلے گئے تو آیا وہ کوئی اپنے فیوز اور اپنی برکات لوگوں تک پہنچا سکیں گے یا نہیں؟
تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے دوبارہ جابر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ جابر سنو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ ایک سورج کی مانند ہیں، وہ ایک شمس کی مانند ہیں کہ جو طلوع ہو چکا ہے اس عالم ہستی پہ، اور اس کی کرنیں، اس کی فیوز، اس کے برکات اس تمام تر عالم ہستی پہ پھیل چکی ہیں. لیکن جابر وہ ایسا سورج ہے، وہ ایسا شمس ہے کہ جو بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا ہے. سبحان اللہ. جو بادلوں، جو ابر کی اوٹ میں چھپ چکا ہے، یعنی اس کی روشنی پہنچ رہی ہے لیکن وہ خود نظر نہیں آ رہا. بے شک. کیونکہ وہ بادلوں کی اوٹ میں. سبحان اللہ. تو جو آپ نے سوال کیا، اب ہم اس سوال کی جانب آتے ہیں. بسم اللہ. تو دیکھیے وہ سوال بھی، اس سوال کا ربط بھی یہیں سے ملے گا جی کہ امام کی برکات ہمارے لیے کیا ہے. امام رابطہ فیوز برکات الہی ہے. فیوز الہی اگر ہم تک پہنچ تو وہ ہمارے زمانے کے امام کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. بے شک. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو بارشیں برستی ہیں، یہ جو پھل بوٹے نشو نما پاتے ہیں، یہ جو پہاڑ جی سونا دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری برکتوں کی وجہ. سبحان اللہ. بے شک. یعنی اگر امام آج موجود نہیں ہیں، اللہ انصاری کی روایت کے مطابق امام ایک شمس کی مانند ہے جو بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا ہے. روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم امام کی روشنی کو درک نہیں کر پا رہے. اللہ اکبر. انتظار امام نے انتظار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. کمی ہماری جانب سے ہے. بالکل. کوتاہی ہماری جانب. بے شک. ہم امام کے انتظار کوتاہی کر رہے ہیں. کمی ہماری جانب سے، کیونکہ امام زمانے کا امام تو چاہتا ہے ظہور کرنا، وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس آ کے دنیا کو انصاف سے بھر دے، لیکن کوتاہی ہماری جانب سے ہے. بے شک. یعنی کوتاہی اس قدر ہے کہ وہ جب زمانے کا امام روایات ہے کہ امام 313 کی تلاش میں ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس زمانے کے امام کی مظلومیت اتنی ہے کہ اس کے ابھی 313 چاہنے والے جمع نہیں ہو سکے، اللہ وہ کس کے لیے ظہور کرے. بے شک. یعنی کوتاہی ہماری طرف سے ہے. یقینا ہم نے انتظار کا حقیقی حق ادا نہیں کیا. اور اس میں اور یہ واضح بات ہے کہ ہم غائب امام کو مان رہے ہیں، ظاہر امام سے ہم ڈرتے ہیں. جی توجہ میرے جملے کی جانب. صحیح. غائب امام کے لیے ہم نے مطلبیں لکھ دی، غائب امام کے لیے ہم نے عریضے لکھ دیے. ہر سال 15 شعبان پہ نہ جانے کتنے عریضے لکھ دیے. لیکن آیا ہمارے اندر اتنی سخت ہے کہ ہم اپنے ظاہر امام کو درک کر سکیں؟ اگر وہی غائب امام ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے تو کیا ہم نے اپنے تمام تر حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ ادا کیے ہیں؟ کیا ہم قوم جو ہماری گردن پر مسلمانوں کے حقوق ہیں، کیا ہم نے اجتماع اور مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے، اگر ہم کسی کا مال دبوچ کے بیٹھے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم عبادات انجام نہیں دیتے، اگر ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، تو جان لیجئے کہ غائب امام سے ہم محبت کرتے، ظاہر امام کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بے شک. ہم ظاہر امام کے لیے خود کو نہیں کر رہے. یقیناً. یہ انتظار ایک یوں سمجھیے کہ یہ ایک بیداری کا سفر ہے. جی. اگر بیداری کے سفر میں آپ حصہ دار ہیں اور آپ بیدار ہیں، اگر آپ کی چشم بصیرت کھل چکی ہے جی، تو تب آپ بیداری کے سفر رکاب ہوں گے. اور اگر آپ ابھی خاموشی سے فتنہ و فساد کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑے ہو رہے، فتنہ و فساد کو ہونے دے رہے ہیں، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا علم اس دنیا میں بلند نہیں کر رہے، تو جان لیجئے کہ آپ زمین ساز ظہور امام زمان خود کو نہیں کہلوا سکتے. جی بالکل. اور این ممکن ہے کہ ہمارے زمانے کا امام بھی اسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے دور ہو گیا ہو. بے شک. کیا ایسا تو نہیں، میں آپ کو ایک تصوری دنیا میں، ایک تصوراتی دنیا میں لے کے جاؤں کہ کیا دوبارہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ امام پھر ہمارے پاس اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر کے بھیجیں اپنے عقیل کی طرح؟
اللہ اکبر. امام کا بھائی، امام کا کزن. امام نے ایک مرتبہ کوفے مسلم بن عقیل کو بھیجا. یہ سیرت آئمہ، یہ 250 سالہ جو سیرت آئمہ ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک. ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے کہ کوفے والوں نے کہاں کوتاہی کی امام کے انتظار میں، کہ امام سامنے کربلا کے میدان میں اپنا سر دے دیا اور کوئی تلوار نہیں اٹھی امام کے حق میں. ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ آج اگر ہم عریضے لکھ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہم بھی کوفے والوں کی طرح ہزاروں خط لکھے جا رہے ہوں، لیکن سامنے امام سے وفائے عہد نہ کر رہے ہوں. غائب امام کو خط لکھ رہے ہوں، ظاہر امام کی نصرت نہ کر سکتے ہوں. اللہ. عزیزان محترم، کیا دوبارہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ امام اپنا نائب بنا کے پھر مسلم کی طرح کسی کو ہمارے درمیان بھیجیں؟ اور جب وہ مسجد کوفہ میں مغرب و عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیچھے مڑ کر دیکھے تو وہاں کوئی موجود نہ ہو. اللہ اکبر. کیا ہم نے غور کیا ہے کہ یہ جو ہم عریضے لکھتے ہیں امام کو، یہ جو ہزاروں عریضے ہم نے لکھ دیے ہیں امام کو، کیا ایسا تو نہیں کہ پھر کوئی نمائندہ امام تنہا ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی کھڑے ہونے والا نہ ہو؟ عزیزان محترم، زمانے کا امام آپ کے لیے آ رہا ہے. زمانے کے امام کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو نور ہے، نور علی نور ہے، اس کو کوئی کمی نہیں ہے. کمی آپ کی ہے. آپ کو امام زمان کی ضرورت ہے، زمانے کے امام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. وہ تو نور ہے، وہ تو اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد کا تسلسل ہے. سبحان اللہ. ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو ضرورت ہے. بے شک. کیونکہ آپ رات میں گھرے ہوئے. ہمارا انتظار یہ جو برکات امام زمان ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ امام کا عمومی رحمت ہے امام کی. جی. لیکن ایک امام کی خصوصی رحمت بھی ہے. خصوصی رحمت اگر آپ کے دل پہ اتر جائے، اگر معرفت امام کے ذریعے سے وہ خصوصی رحمت جو امام کے فیوز اور امام کی برکات جو آپ کے لیے خصوصی طور پر آئیں، آپ ان کی تگودوں میں لگے رہیے. کیونکہ عالم انسانیت پر آج اگر زمین اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی تو امام زمانہ کی برکت ہے. سبحان اللہ. عذاب نازل نہیں ہو رہے تو امام زمانہ کی برکت ہے. تو یہ اعلانات تو امام کے جو امام نے بغیر رنگ و نسل تمام تر انسانیت اور اس تمام تر کائنات پہ کیے ہوئے ہیں، کہ جو ان کے ہونے سے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایک خصوصی فیوز اور برکات ہے، ان کو درک کرنا ہے، ہمیں ان کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ عمومی تو ایک کافر کو بھی حاصل ہو رہی ہیں امام زمانہ سے. بے شک. ہمیں ان برکات کی جانب جانا ہے. ایک بہت بڑے عارف تھے، میں یہاں پہ ایک واقعے کا تذکرہ کروں. ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کے پاس وہ خود بھی عالم دین تھے. کہنے لگے کہ مولانا میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ سے ملاقات کروں. صحیح. اور ملاقات کر کے روبرو ہو کے امام سے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں. جی. صحیح. تو ایک مرتبہ عارف نے کہا کہ بہت جو ہے سادہ سا ایک وظیفہ ہے، کیونکہ ہماری مشکل یہ ہے، اور خصوصاً آپ بھی جانتے ہو کہ پاکستان اور ہندوستان میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہمیں وظیفہ یہ ہوتا ہے. جی ہم وظیفے کے یقینا کہ بھائی یہ وظیفہ مل جائے تو اس سے یہ ہو جائے، یہ وظیفہ مل جائے تو یہ ہو جائے گا. یعنی ہم یقین ہی تب کرتے جب ہمیں کوئی وظیفہ دیا جائے. یہ عارف کہنے لگے کہ میں وظیفہ بتاتا ہوں تمہیں، تم ایک دن نمکین کھانا کھا کے بغیر پانی پیے سو جاؤ. صحیح. تمہیں امام زمانہ انشاءاللہ تم سے جو ہے ملاقات کے لیے آئیں گے. صحیح. یہ جو تھے، یہ شخص جو تھے، ایک مرتبہ گھر پہ آئے وظیفے کے مطابق. انہوں نے جو ہے کھانا کھایا نمکین، اور اس کے بعد پانی پیے بغیر سو گئے. صحیح. اب جب یہ رات سوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ ایک نہر ہے پانی کی جو بہے جا رہی ہے، جس کا پانی صاف اور شفاف ہے. صحیح. جس کے پانی کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جائے. ایک دوسرے مقام پہ دیکھا کہ دودھ کی نہر بہ رہی ہے. ایک دوسرے مقام پہ دیکھا کہ سامنے ایک چشمہ بہ رہا ہے کہ جس کے اندر شربت بہ رہی ہے. صحیح. کہیں دودھ کی نہر، کہیں شربت کی نہر، کہیں پانی کی نہر، صاف اور شفاف پانی. اور جانور اس پانی رہے ہیں. پوری رات یہ اپنی خواب میں یہ تمام تر چیزیں دیکھتے رہے. صبح بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے.
کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہونی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پھر عارف کے پاس گئے اور کہا اے عارف امام زمانہ، میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. آپ نے وظیفہ بتایا کہ نمکین غذا کھا کے بغیر پانی پیے سو جاؤ. تو عالم رویا میں یہ سب کچھ ہوا. صحیح. ایک مرتبہ وہ عارف، ان کے عارف کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ یہی تو ہماری کوتاہی ہے. اللہ اکبر. یہی تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے انتظار میں حق ادا نہیں کر رہے. اللہ اکبر. کہا اگر وہی تڑپ جو نمکین غذا کھانے کے بعد تیرے جسم کو پانی کی تھی، جی، اگر اس تڑپ ایک حصہ بھی زمانے کے امام بے شک اگر ایک حصہ امام کے لیے ہوتا تو آج تجھے خواب میں پانی نہیں بلکہ زمانے کے امام کی زیادتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ قبلہ کوتاہی ہماری طرف سے ہے. جی، زمانے کا امام اپنی برکات عمومی کے ساتھ اور برکات خصوصی کے ساتھ موجود ہے. بے شک بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی. آخر میں 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے. اگر کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. جی بالکل، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نے وہی کہا کہ ہمارا دل غمگین ہے کوئٹہ کے شہداء کے لیے، اور میں خود بھی کیونکہ شاعر ہوں اور شغف بھی رکھتا ہوں، اور میری ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ میں ہر منقبت کے آخر میں ایک شعر امام زمانہ کے حضور لکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک بسم اللہ. طور خاص بندے کا شعر آپ ارشاد کی فرمائیں. بین الحرمین میں امام زمانہ کے حضور، امام حسین کے حضور اور حضرت عباس کے حضور انشاءاللہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ ارشاد کیجیے. شکریہ. بسم اللہ. کبھی رخ سے پردہ ہٹائیے، کبھی رخ سے پردہ ہٹائیے، میرے دل کو طور بنائیے. واہ سبحان اللہ. میرے کبھی رخ سے پردہ ہٹائیے، میرے دل کو طور بنائیے. واہ. میری روح چشمے میری آنکھ شط فرات ہے. سبحان اللہ. میری روح چشمے مضطرب، میری آنکھ شط فرات ہے. اور اسی کے ساتھ میں آخری بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے امام کا حقیقی حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننا ہے اور زمانے کے امام کا حقیقی منتظر بننا ہے تو امام زمانہ کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے کام کیجیے. اور امام زمانہ کے ظہور کی زمینہ سازی اب کل کشور اور پورے جہان میں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سب لوگ آپس میں دست و گریبان ہونے جا رہے ہیں. تمام تر نظام، جتنے نظام آئے دنیا میں، سب کو شکست ہو گئی. اگر کمیونزم کا نظام ہو، اگر لبرلزم کا نظام ہو، اگر جو ہے کوئی اور نظام ہو، تمام تر نظاموں کو شکست ہو چکی ہے. کیونکہ یہ سب نظام انتظار کر رہے ہیں اس مہدی موعود کا جس دنیا میں سبحان اللہ ولایت علی ابن ابی طالب کا تسلسل ہوگا. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جیسے ابھی آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایران میں بھی ایک چھوٹی شیعوں کی بن گئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جو شیعہ زمینہ سازی کر رہے ہیں نا ظہور کے امام کی، انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے امام زمانہ کے ظہور کی زمینہ سازی ہوگی. مراجعین انشاءاللہ علم امام زمانہ کو لے کے بلند ہوں گے اور زمانہ آگے پوری کائنات اور اس پوری دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو برپا کر دیں گے. خداوند عالم کے حضور دعا وہ ہے کہ یا خدا ہمیں زمانہ کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. الہی آمین. امام زمانہ کا ظہور ہو الہی تو ہمیں ان کی رکاب میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما. الہی آمین. بار الہ یہ پوری دنیا تیری آخری حجت کی منتظر ہے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. وما علینا الا البلاغ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے. نائب و زیارہ اور دعا گو ہے کربلا مقدسہ میں، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیے. خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.
جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید کمیل مہدی شیرازی صاحب قبلہ. بہت اچھی گفتگو فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا کہ یقیناً وہ تڑپ جو امام کے لیے ہونی چاہیے وہ ہمارے وجود میں ابھی تک نہیں آئی. یعنی عرض یہ ہے کہ دیکھیں انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ وہی اس کو عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ وہی چیز انسان کو دیتا ہے کہ جس چیز کا انسان ارادہ کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلب مال کرے اور ہمت کر کے طلب مال کرے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے انسان کوئی ایک ارادہ کرتا ہے تو وہ چیزیں پھر مہیا نہیں ہوتی. وہ تو خیر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے. ارادہ وہی ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کے لیے دعا اور طلب بھی کرتا رہے. تو اگر کوئی مال چاہے تو اللہ مال دے دیتا ہے، اگر کوئی علم چاہے تو خدا جو ہے وہ علم عطا کر دیتا ہے اپنی کوشش کے ذریعے سے. اور دوسری بھی دنیا میں جو چیز بھی انسان چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے، اس کو اللہ دے دیتا ہے. اور اگر ہم واقعاً اپنے وقت کا امام ہمیں چاہیے اور اپنے دل اور جان سے چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جیسے انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ایک زمینہ سازی ہوتی ہے، اور زمینہ سازی یقیناً انسان جو ہے وہ کوشش اور تلاش اور جدیت اگر انسان کے وجود میں ہے تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور روایت میں بھی ہے کہ جب انسان ایک مومن دعا کرتا ہے تو ظہور کے وقت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے. بے شک کہ ظہور جو ہے وہ ایک اذن الہی ہے، اللہ کے اذن سے ہی ظہور کے اثرات رونما ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دعائیں جو ہے یہ بھی بے اثر نہیں ہیں. یعنی ہماری دعاؤں سے امام کے ظہور میں جو وقت ہے اس میں کمی ہوتی ہے. اگر ہم واقعاً اپنے تہ دل سے امام کو چاہیں تو اللہ جو ہے وہ یقیناً ایک اس کے وقت میں جو ہے وہ کمی کرتا جاتا ہے. اور میں عرض کروں کہ جو دعا کے جو فضائل ہے اس میں سے بہت سارے فضائل لکھے ہیں، یعنی دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام. اور اس میں جو ہے ایک عالم نے بڑا اچھا اشارہ فرمایا تو انہوں نے کہا یہ صلہ رحمی میں بھی آ جاتا ہے. یعنی گویا ہم لوگوں کے اوپر بھی رحم کر رہے ہیں اور اپنے آپ پر بھی رحم کر رہے ہیں. چونکہ یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اور جو حالات اس ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دنیا کا ہر شخص جو ہے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، مستضعف ہے، وہ ضعیف سے ضعیف تر ہوتا جا رہا ہے. اور ظالم جو ہے وہ ظلم پہ ظلم ہی کرتا جا رہا ہے اور وہ ظالم تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں یقیناً اگر ہم اپنے وقت کے امام کو بلا رہے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے اور اپنے اوپر بھی رحم ہے، اور جو دوسرے ہے خلق خدا کے اوپر بھی رحم ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گویا کہ خدا کی حمایت کر رہے ہیں، خدا کے حامی بن رہے ہیں، اللہ کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہ کے نمائندے ہیں، اور ہم جو ہے گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ آئے اور یہاں حکومت کو قائم کرے اور ہم ان کے تابع ہو جائے. تو گویا کہ ایک طرح سے ہم اللہ کی بھی پیرو ہو رہے ہیں اور اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے کو دعوت دینا یہ گویا کہ آپ اللہ کے ساتھ وفادار ہے. اور بہت سارے لوگ جو سرکش ہے، جو مشرک ہے، جو باغی ہے، جو کافر ہے، جو مفسد ہے، وہ یقیناً اللہ کی حکومت نہیں چاہیں گے، وہ بھاگنے والے ہوں گے. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کی حکومت آ گئی تو یہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں وہ ظلم ہم مزید ان کو ادامہ نہیں دے سکیں گے. چونکہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے، اور عادل چاہے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر وہ بھی عادل ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو مشکلات ہو جاتے ہیں. انسان عادل سے لوگوں کو مشکلات ہوتے ہیں. اگر اللہ کی عدالت ہو جائے، اللہ کی عدالت، تو کیا کچھ نہیں ہو سکے گا. تو انسان کی عدالت یقیناً کمزور ہوتی ہے، اللہ کی عدالت تو مکمل ہوتی ہے. اس مقدس مہینے میں یقیناً حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو رہی ہے. ہم بھی تمام مومنین کی خدمت میں نیابت میں دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.